अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल अदबी एक्स को बहुत पसंद कर रहे होंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं पढ़ने जा रही नॉवल जन्नत के पत्ते एपिसोड 13। समुंदर की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकाल कर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहाँ चंद दिन पहले का एक एसएमएस अभी तक पड़ा था। उसने उसका जवाब नहीं दिया था और कई दफ़ा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बुयूक अदा से वापसी के अगले रोज़ इंडिया के एक गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी राब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ़ मैंने आपको पहुँचाई, उसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें, तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम या कोई गैर सरकारी, कानूनी या गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक एसएमएस कर दीजिएगा। आपका काम हो जाएगा। एआरपी। इस पैगाम के बाद उस शख्स ने वाक़ईतन कोई राब्ता नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिल व दिमाग के साथ घूमती थी। उसे पहले की निस्बत अब एआरपी से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए उसके ज़हन में एक ख्याल कूंदे की तरह लपका था। उसने पलट कर एहतियात से जिहान को देखा। वो आंखों पे बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब उसे कभी ना कभी तो देना ही था। उसने सोचा कि खूब गौर व फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजेगी कि वो भड़के भी नहीं और दोबारा उसका पीछा भी ना करे। सो अचानक उसे एक अजीब सा ख्याल आया था। जिहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। उसे वो बुयूक अदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था। गर्दिश मौश के झमेलों में फंसे इस इंसान की अगर वो एक मदद कर सकती थी, तो उसमें आखिर हरज ही क्या था। वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर उसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसी अल नज़री का शुक्रिया। मुझे वाक़ईतन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद कर दें, तो मैं उसे आपकी तरफ से पहुंचाई जाने वाली अज़ियत का मुदावा समझूंगी। उसने पैगाम भेज दिया। अब वो खामोश सी बैठी समुंदर की लहरें देखने लगी। वो बुयूक अदा उसके घर भी तो चली गई थी और जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो उसे लगा था वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर इस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। उसे एहसास था कि अब भी उसने गलती की है और उसका नतीजा। एकदम फ़ोन की घंटी बजी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनासा नंबर था। वो तो समझी थी कि टेक्स्ट पे बात हो जाएगी, बहुत है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो फ़ोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मुंडेर के पास चली आई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जिहान तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हेलो। उसने फ़ोन उठा लिया। ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया। वही आमियाना सा मुस्कुराता तालिब व लहजा। उसे अपनी हरकत पे शदीद पेशेमानी हुई थी। मुझे एक काम था, वो एहतियात से निपे तले लहजे में कहने लगी। और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने की बजाय काम की बात करें। आपकी मर्जी है हया जी। राब्ता भी तो आप ही ने किया है, वरना अब्दुल रहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। शायद वो तंज कर गया था, मगर वो पी गई। मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है इस्तिकलाल स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। उसकी शॉप की किस्तें अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालका आजकल मेरे कज़न को तंग कर रही है। क्या वो उसे साल 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती। कौन सा कज़न। वो जैसे चौंका था। जहान सिकंदर। वो हकलाई। उसे नहीं पता था कि वो ठीक कर रही है या गलत, मगर वो यूं हाथ पे हाथ धर कर बैठी, उसे इस परेशानी से थकते भी नहीं देख सकती थी। अच्छा, आप चाहती हैं कि मैं आपके कज़न का ये मसला हल कर दूं और ये कि उसकी मालका भी उसे फिर से तंग ना करे। जी।
وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں خوش کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اسے ٹھیک لگا تھا اور اب وہ ذرا مطمئن تھی۔ کافی دیر وہ وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائی بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپی کا عظیم محل تھا اور سامنے مرمرہ کا سمندر۔ سمندر کے اس پار ایشیائی استنبول پرانا شہر تھا۔ بہت سے لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرہ کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی تھی کال۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں، وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کے شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا اور سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراریں پڑی تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا جبکہ وہ وہیں ششت سی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں قہقہا گونجنے لگا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ دو پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلپ بورڈ پہ لگے کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان تحیر سے وہ سب کچھ دیکھتا ان کے پولیس آفیسرز کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آئے اور پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا، عملے کو زرد و کوب بھی کیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ اوہ خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی۔ وہ بمشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ اس کی طرف آیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، ابھی جاؤ، میں تم سے بعد میں بات کروں۔ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پسماردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔ وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو۔ خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہا تھا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نکت سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ۔ اس نے آنسو رگڑتے ہوئے سر جھٹکا۔ نہیں، اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ سیاہ گھپ اندھیرے میں جب دور ایک چیختی ہوئی آواز نے سماعت کو چیرا، اندھیرے میں دراڑ پڑی، دور سے آتی آواز قریب ہوتی گئی۔ اس نے پلکیں جدا کرنی چاہی تو جیسے ان پہ بہت بوجھ تھا۔ بمشکل آنکھیں کھلی تو چند لمحے اسے حواس بحال کرنے میں لگے۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ ڈوم میں پرسکون سی نیم تاریکی چھائی تھی۔ کونے میں مدھم سا نائٹ بلب جل رہا تھا۔ ڈی جے، ٹالی اور چیری اپنے اپنے بستروں میں کمبل ڈالے سو رہی تھی۔ دیوار پہ آویزاں بڑے کلاک کی چمکتی سوئیاں رات کے 1 بجنے کا پتہ دے رہی۔ وہ چنگھاڑتی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ اس نے نیند سے بوجھل ہوتا سر دائیں جانب گھمایا۔
کونے کے بل ذرا اوپر ہوئی اور تکیے تلے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا۔ اس کا ترکی والا موبائل بج بج کر اسی پل خاموش ہوا تھا۔ وہ مسڈ کالز اس نے تفصیل کھولی تو چمکتی اسکرین سے آنکھیں پل بھر کو چندھیائی۔ حیا نے پل کے سکیڑے ہاتھ سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے اسکرین کو دیکھا۔ تایا فرقان موبائل 7 بریکٹ میں 2 کا ہندسہ تھا۔ حیا نے اسکرین کے کونے پہ لکھے ٹائم کو دیکھا۔ رات کا 1 یہاں 1 بجا تھا تو پاکستان میں 3 بجے ہوں گے۔ آدھی رات کو آنے والا فون اور مہمان کبھی اچھی خبر نہیں لاتے، اور نہ ریسیو کر سکنے والی کال اس برچھی کی مانند ہوتی ہے جو کوئی گھوم کر نکالنا بھول۔ اس کی ساری نیند اور سستی پل بھر میں بھاگ گئی۔ تایا اس وقت کیوں کال کر رہے تھے؟ وہ ٹھیک تو تھے؟ اماں ابا روہیل سب ٹھیک تو تھے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا۔ وہ تڑپ کر واپس کال ملانے لگی۔ پھر یاد آیا کہ اس میں بیلنس نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنے پاکستانی موبائل کو دیکھا جو تکیے کے اس طرف رکھا تھا۔ اس میں بھی بیلنس ختم تھا، بلکہ اس فون میں تو ترکی آنے کے بعد بیلنس ہی نہیں ڈلوایا تھا۔ اس نے کمبل پھینکا اور سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اتری۔ وہ اپنے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، گلابی چیک والا ٹراؤزر اور کھلا لمبا کرتا۔ ڈی جے موبائل دو اپنا۔ اس نے ڈی جے کے بنک پہ چڑھ کر اسے جھنجھوڑا۔ وہ بمشکل ہلی۔ نیند مت خراب کرو میری، سیدھی جہنم میں جاؤ گی تم۔ بند آنکھوں سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ اس کا موبائل وہیں تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ حیا نے موبائل جھپٹا اور نیچے اتری۔ ٹالی کے بنک کی کرسی کھینچ کر بیٹھی اور اپنے موبائل سے تایا کا نمبر دیکھ کر ڈی جے کے فون پہ ملانے لگی۔ فون نمبرز حیا سلیمان کو کبھی زبانی یاد نہیں رہے تھے۔ نمبر ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد وہ مشینی نسوانی آواز ترک میں کچھ بکنے لگی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ڈی جے ذلیل کا بیلنس بھی ختم تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون کان سے ہٹایا۔ یورپی یونین کا سارا اسکالرشپ استقلال اسٹریٹ اور جواہر میں شاپنگ پہ اڑا دینے والیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اسی پل فون پھر سے بجا۔ تایا فرقان کالنگ۔ اس نے جھٹ سے کال اٹھائی۔ ہیلو حیا، تمہارے پاس اس نمبر کے علاوہ کون سا دوسرا نمبر ہے؟ وہ تایا فرقان ہی تھے اور اتنے غصے سے بولے تھے کہ وہ کام گئی۔ جی کیا؟ حیا میرے ساتھ بکواس مت کرو، مجھے بتاؤ تمہارے پاس دوسرا کوئی نمبر ہے؟ وہ نیند سے جاگی تھی اور کبھی بھی اتنی حاضر دماغ نہیں رہی تھی، مگر ساری بات سمجھنے میں اسے لمحہ لگا تھا۔ ارم پکڑی گئی تھی۔ ارم آدھی رات کو کسی سے فون پہ بات کرتی پکڑی گئی تھی۔ نہیں تایا با، میرے پاس یہی ایک نمبر ہے اور دوسرا یو فون کا جو آپ کے پاس آلریڈی ہے۔ تمہارے پاس موبیلنگ کا نمبر نہیں ہے؟ نہیں تایا با، آپ بے شک ابا سے پوچھ لیں، یہ نمبر ان کے نام ہے اور میں نے دوسرا نمبر رکھ کر کیا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ اس نے گہری سانس لے کر موبائل کان سے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال سمیٹ کر پیچھے کیے تو ارم فرقان اصغر پکڑی گئی تھی۔ میری ارم بھی تو ہے، مجال ہے جو بنا سر ڈھکے کبھی گھر سے نکلی ہو۔ وہ ارم کے لیے متاسف بھی تھی اور فکر مند بھی، مگر دور اندر دل کے اس پوشیدہ خانے میں جو کوئی شخص دنیا نہیں دکھاتا، اسے تھوڑی سی کمینی سی خوشی بھی۔ بہت اچھا ہوا تایا با، اس دور کے خانے میں کسی نے کہا تھا۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ انگلیاں اٹھانے والے لوگوں کو اپنے گھروں پر وہ انگلیاں لوٹ کر آتی ہیں۔ بہت اچھا ہوا تایا با۔ صبح سویرے اٹھتے ہی اسے اسی کرتے ٹراؤزر پہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا سویٹر اور شال لپیٹ کر دیا اسٹور آ گئی۔ بال اس نے اب کیچر میں باندھ لیے تھے اور اپنا گلابی کینچی چپل پہن لیے تھے۔ اسٹور سے اس نے کارڈ خریدا، ریچارج کیا اور موبائل پہ اماں کا نمبر ملاتی باہر کیفے کے برآمدے میں بچھی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ وہاں فاصلے فاصلے پہ گول میزوں کے گرد کرسیوں کے پھول بنے تھے۔ اسٹوڈنٹس صبح صبح ادھر ناشتہ کرنے آتے تھے۔ سامنے سبانجی کا خوبصورت فوارہ نصب تھا۔
گول چکر میں مقید فوارہ جس کی پانی کی دھار بہت اوپر جا کر نیچے گرتی تھی۔ اتنی صبح صبح فون کیسے کیا؟ خیریت؟ فاطمہ ذرا فکر مند ہو گئی۔ تو کیا میں آپ کو ایسے یاد نہیں کر سکتی؟ وہ آرام دہ انداز میں ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھتی ذرا خفگی سے بولی، ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہمیں عموماً مسڈ بیل دیا کرتی ہے یا پھر کسی ایس ایم ایس ویب سائٹ سے مفت کا ایس ایم ایس کر کے کال کرنے کا کہتی ہے تو ہم کال بیک کر لیتے ہیں۔ اس لیے اگر وہ علی الصبح خود فون کرے گی تو خیریت ہو؟ بس اماں غربت ہی اتنی ہے، کیا کریں؟ وہ کینچی چپلوں میں مقید پیر جھلاتے ہنس کر بولی، ہاں یورپی یونین نے وہ ہزاروں یوروز کا اسکالرشپ تو کسی اور کو دیا تھا نا۔ فاطمہ کی تشویش ختم ہو چکی تھی اور وہ اسی کے انداز میں بات، وہ تو رینی ڈیز کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ کون سا رینی ڈیز؟ اسپرنگ بریک اماں، اور یہاں اسپرنگ بریک کے دنوں میں خوب بارش ہوتی ہے، اسی لیے میں اور ڈی جے اسپرنگ بریک میں پورا ترکی گھومنے کا سوچ رہے ہیں، اور لگتا ہے آج کل سائمہ تائی کی کمپنی میں رہ رہی ہیں۔ صبح ہی صبح طنز کیے جا رہی ہیں۔ اچھا سب کچھ چھوڑیں، یہ بتائیں گھر میں سب خیریت ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ تایا فرقان کی طرف بھی اس نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ قریب آیا تو اس نے مینیو کارڈ پہ بنے ڈونٹ پہ انگلی رکھی، پھر انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا تو وہ سمجھ کر، ہاں کیوں، کسی نے کچھ کہا ہے؟ نہیں مگر رات تایا کا فون آیا تھا۔ اچھا آپ جا کر ان کو کہہ مت آئیے گا۔ لو میں کیوں کہوں گی؟ فاطمہ الٹا خفا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ ماؤں کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ لا کہو کہ نہ بتائیے گا، پھر بھی اپنے اگلے پچھلے حساب چکاتے وقت کسی نہ کسی موقع پر اس بات کا استعمال کر ہی لیتی تھی، مگر ایک اچھی بیٹی کی طرح سے پوری بات ماں کے گوش گزار کیے بغیر ڈونٹس کہاں ہضم ہونے تھے، سو ساری بات دہرا دی، بس ارم کا میسج پڑھنے والا قصہ گول کر گئی۔ اچھا پتہ نہیں، ہمیں تو نہیں پتہ چلا۔ وہ کچھ دیر اسی پہ تبصرہ کرتی رہی، پھر ایک دم یاد آنے پر بولی، لو میں بتانا ہی بھول گئی، مہوش کی شادی طے ہو گئی ہے۔ انہوں نے ظاہر چچا کی بیٹی کا نام لیا جس کی نسبت کافی عرصے سے اپنے ماموں۔ اچھا کب؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ ترکی آتے وقت سنا تو تھا کہ اپریل کی کوئی تاریخ رکھیں گے، مگر اسے بھول گیا تھا۔ ہفتہ ہو گیا ہے رکھے ہوئے، جب بھی بات ہوتی ہے بتانا بھول جاتی ہوں۔ پھر انہوں نے جو تاریخ بتائی وہ اپریل میں ان کے اسپرنگ بریک کے درمیان آتی تھی۔ تب تو ڈی جے اور میں عظیم سلطنت ترکیہ کی سیر کر رہے ہوں گے۔ سبین کو بلایا تو ہے مگر کہہ رہی تھی کہ سکندر بھائی کی طبیعت آج کل خراب رہتی ہے، وہ نہیں آ سکے گی۔ میں نے کہا جہان کو بھیج دو۔ اچھا ہے ساتھ حیا بھی آ جائے گی، دونوں شادی اٹینڈ کر لیں گے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ مشکل ہے۔ اس نے فون کو کان سے ہٹا کر گھورا اور پھر ہنس دی۔ اماں بھی کبھی کبھی وہ انتہائی غیر رومانٹک سے ماں بیٹا کہاں مانتے ایسے رومانٹک ٹرپ کے لیے۔ اس نے سر جھٹک کر موبائل کان سے لگایا۔ فاطمہ کہہ رہی تھی، ایک تو تمہاری پھپھو بھی کوئی بات غیر مبہم نہیں کرتی۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ ویٹر نے چاکلیٹ اور رنگ برنگے دانوں سے سجے 2 ڈونٹس پلیٹس میں میز پہ رکھے تو وہ الوداعی کلمات کہنے لگی۔ ارم کے متعلق مزید جاننے کی فی الحال اسے طلب نہیں رہی تھی۔ بیوقدہ، پھر بیوقدہ، اس نے روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی۔ اس روز وہ شام میں جلدی سو گئی تھی، سو عشاء کے بعد آنکھ کھلی، کچھ دیر پڑھتی رہی، پھر روہیل سے اسکائپ سے پہ گھنٹہ بھر باتیں کی اور اسے ترکی کا سفر نامہ سنا کر خوب بور کیا، اور اب بھوک لگی تو کچن میں آئی تھی۔ ڈی جے نے آلو مٹر بنایا تھا جو سالن کم اور کوئی گدلا پانی لگ رہا تھا جس میں مٹر آلو اور پیاز تیر رہے تھے۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اسے ملغوبے کو گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈال ہی رہی تھی کہ ڈی جے نے پیچھے سے آ کر بتایا کہ اس نے ہالے اور انجم باجی کے ساتھ بیوقدہ جانے کا پروگرام بنا لیا ہے۔
اور کل صبح 6 بجے کی گورسل شٹل پکڑنی ہے۔ بویو کدا پھر بویو کدا، وہ اوون کا دروازہ بند کرتی چونک کر پلٹی۔ پل بھر میں اس کی آنکھوں میں ناگواری سمٹ آئی تھی۔ ہالے اور انجم باجی نے پروگرام بنا کر مجھ سے پوچھا تو میں نے حامی بھر لی۔ پانی کی بوتل تو کھڑے کھڑے منہ سے لگاتے ہوئے ڈی جے نے شانے اچکائے۔ اور یقیناً میری طرف سے بھی بھر لی ہوگی۔ بالکل، وہ کوئی نہیں جا رہے۔ میں کوئی نہیں جا رہی بویو کدا، میری طرف سے انجم باجی کو انکار کر دو۔ وہ پلٹ کر چیزیں اٹھا پٹک کرنے لگی۔ انداز میں واضح جھنجھلاہٹ تھی۔ کیوں، اتنا تو خوبصورت ہے جزیرہ۔ مجھے نہیں جانا ادھر، بس کہہ دے یا نا۔ وہ ریفریجریٹر کا اوپر والا فریزر کھولے چند پیکٹ ادھر ادھر کرنے لگی۔ بالوں کا ڈھیلا جوڑا اس کی گردن کی پشت پہ جھول رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ عبدالرحمن پاشا کا جزیرہ ہے اور میں اس آدمی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے روٹیوں کا پیکٹ نکال کر فریزر کا دروازہ زور سے بند کیا، پیکٹ میز پر رکھا، جمی ہوئی 2 روٹیاں نکالی اور پلیٹ میں رکھی۔ ان میدے کی بنی ترک روٹیوں کا نام انہیں معلوم نہیں تھا، بس دیا اسٹور پہ وہ فریزر میں نظر آئی تھی اور اتنی سمجھ تو انہیں تھی کہ انہیں مائکرو ویو میں گرم کر کے کھاتے ہیں۔ تب سے وہ یہی روٹیاں کھا رہی تھی۔ نیچے اس کے روٹی اوون میں رکھنے تک سکتے سے باہر آ چکی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ جس کا ہماری ہوسٹ ہاں، وہی کرمنل اسمگلر۔ مگر اس کا ذکر حالے نے کہا تھا کہ… حالے کو چھوڑو، میں سب بتاتی ہوں، پہلے کیچپ لاؤ، پھر انجم باجی کو کال کر کے پروگرام کینسل کرو۔ کھانا کھا کر وہ دونوں باہر آ گئی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ دونوں نے اونی سویٹر پہن رکھے تھے۔ وہ ڈوم سے بلاک سے نکل کر باتیں کرتے سبزہ زار پہ چلتی گئی۔ پہلے ڈی جے نے انجم باجی کو فون کر کے معذرت کی، اور جب اسے لگا کہ وہ ذرا ناراض ہو گئی ہے کیونکہ ان دونوں کے خاصی پاکستانی حرکت کی تھی اور ترکی میں کمٹمنٹ توڑنا بہت برا سمجھا جاتا تھا، سو اس پاکستانی حرکت کو سنبھالنے کے لیے حیا نے فون لے لیا اور انہیں بتایا کہ اس کی پھپھو نے کل اسے اور اس کی فرینڈز کو سو انجم باجی اس کی دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ چلیں۔ وہ یوں کدا پھر کسی روز چلے جائیں گے۔ یوں انجم باجی مان گئی اور اب وہ دونوں چلتے چلتے دیا اسٹور کے سامنے والے فوارے کے منڈیر پہ آ بیٹھی۔ فوارے کا پانی چھینٹے اڑاتا ہوا نیچے گر رہا تھا اور اس پانی میں بنتے مٹتے بلبلوں کو دیکھتے ہوئے حیا نے ساری کہانی الف تا یہ اس کو سنا ڈالی۔ ڈی جے کتنی دیر تو چپ بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ سوچ کر کہنے لگی، تو وہ پنکی میجر احمد تھا جو ہمیں مارکیٹ میں ملا تھا؟ بالکل۔ اور ڈالی اصلی خواجہ سرا تھا شاید، وہ ان کا… اور تم منہ اٹھا کر اس کے گھر میں چلی گئی؟ منہ اٹھا کر کیا، میرا پاسپورٹ تھا اس پرس میں، اور اچھا ہی ہوا، ساری بات تو کلیئر ہو گئی۔ وہ اپنی غلطی مانتی، یہ ناممکن تھا۔ مگر تم نے اسے فون کر کے بہت غلطی کی۔ تو بھگت رہی ہوں نا وہ غلطی۔ اس ظالم شخص نے یہ نہیں سوچا کہ جہان کے پاس اس ریسٹورنٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اس نے اسی کو ایسے تباہ برباد کر دیا۔ اب یقیناً اس کی لینڈ لیڈی کو شہ دے گا کہ وہ ریسٹورنٹ واپس حاصل کر لے۔ وہ سخت نادم تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ تم سے واقعی محبت کرتا ہے؟ کسی کو اذیت پہنچانا محبت نہیں ہوتی۔ کچھ دیر وہ یوں اسی بات کو ہر پہلو سے ڈسکس کرتی رہی، پھر ڈی جے نے ہاتھ اٹھا کر… ایک بات تو طے ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب وہ تمہارے پیچھے نہیں آئے گا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ رات بہت بیت چکی تھی، اب ان کو واپس جانا تھا۔ سبزہ زار پہ چلتے ڈوم بلاک کی طرف بڑھتے ہوئے کہ اپنے مسئلے کو کسی کو بتانے، دل کا بوجھ کسی کے سامنے ہلکا کرتے کرتے بعض دفعہ ہم اپنی ذات کو ہی دوسرے کے سامنے پریشانیاں بتانے سے کم ہو سکتی ہیں، ختم نہیں، جیسے اس کی پریشانی ابھی تک اس کے ساتھ تھی۔